आखिरत में भी तो घर बनाना है। ओ भाई मर के कब्र में जाना है, वहां के लिए आपने बहरिया टाउन में, वहां के बहरिया टाउन में कितने प्लॉट खरीदे आपने? एक धेले का नहीं है वहां। वो चवन्नी अठन्नी जो वो नहीं वाइपर, वो जो गाड़ी का शीशा साफ करने वाले, उनको भी 5 रुपए पकड़ा दिए, वो भी जान छुड़ाने के लिए। इससे बहरिया टाउन का प्लॉट ना दुनिया में मिलता है ना आखिरत में। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह फरमाते हैं महबूब चीज जब तक सदका नहीं करोगे उस वक्त तक नेकी की हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। अल्लाह पूछेगा इस दुनिया की जो है ना रंग रलियों पे तो तुम्हारा बड़ा पैसा निकलता था, इतने गुना भी तुम्हारे आमाल में, और जन्नत पर तुम्हें यकीन भी, उसके लिए क्या निकला तुम्हारी जेब से? उसके लिए मस्जिद में एक पंखा लगा के उस पे स्टिकर लगा दिया वसीम भाई के इसाले सवाब के लिए। 4000 का पंखा आ जाता है आजकल, ठीक है वो भी गनीमत है, गनीमत। लेकिन कुछ रोकड़ा निकले भाई, ताकि पता चले, अल्लाह को यकीन आए कि आपका वाकई आखिरत पर ईमान है। देखो बहरिया टाउन पर ईमान है। 1-1 करोड़ रुपए निकलता है जेब से कि नहीं निकलता? आखिरत के लिए कभी निकला 1 करोड़ रुपए? बोलते क्यों नहीं भाई? नहीं निकलता। इसलिए कि वो ट्राई कर रहे हैं, इतने पैसे दो कि अगर जन्नत हुई तो फायदा हो जाए, नहीं हुई तो इतने पैसे जाया करने में कोई नुकसान। भाई रिस्क इतना लेता है, रिस्क उस चीज का लेता है इंसान जिसमें हार और जीत दोनों का इम्कान होता है ना, उसमें फिर थोड़ी इन्वेस्टमेंट होती है कि अगर जन्नत निकल आई तो फायदा हो जाएगा, नहीं निकली तो ये 150 रुपए सदका करने में कोई नुकसान नहीं है। और बल्कि उसमें भी उल्टी नीयत आजकल ये होती है कि बलाएं टल जाएंगी, वो भी चलो अच्छी नीयत है, उल्टी तो नहीं कहना चाहिए उसको, लेकिन उसमें भी जन्नत मकसूद नहीं है। उसमें भी ये कि यार वो भाई की टांग टूट गई है तो शायद जल्दी जुड़ जाए, 50 रुपए सदका कर दो। सफर पे जा रहे हैं, सफर बड़ा खतरनाक है, डाकुओं का खतरा है, तो कुछ सदके निकालो, ऐसे करते हैं, घुमाती है माएं। बच्चा बीमार है, डेंगू का खतरा है, कोरोना का खतरा आ गया, चलो सदका निकालो। तो वो इस चक्कर में यानी वो नीयत ये होती है कि शायद कोई बलाएं वलाएं टल जाएं, वो भी आखिरत नहीं है। सब मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो सहाबा तो पैसा उड़ाते थे भाई। अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब ये कुरान की आयत नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, महबूब चीज जब तक सदका नहीं करोगे नेकी की हकीकत को नहीं पहुंच सकते। अबू तलहा अंसारी आए, अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरे बाग हैं, दो ये थे या 3 थे, मुझे अदद याद नहीं। बाग उस जमाने में अर्निंग का सबसे बेहतरीन जरिया था, समझ रहे हैं? फलों के बागात अर्निंग का बेहतरीन जरिया। कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया है कि नेकी की हकीकत तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते महबूब चीज जब तक सदका नहीं करोगे। तो मैंने गौर फिक्र किया, मुझे सबसे ज्यादा महबूब क्या है? तो मुझे पता चला मेरी जो अर्निंग का जरिया है ना, मेरा बाग, वो ये ऐसे जैसे आप ये आयत सुन के कहें यार मुझे सबसे ज्यादा क्या चीज महबूब है जिसको मैं सब कुछ कुर्बान कर दूं, वो नहीं, तो आपको अपनी तारिक रोड की 4 दुकानें याद आई एकदम। यार सब कुछ हो सकता है, ये भैंसों का बाड़ा मैं किसी को नहीं दे सकता, ये तारिक रोड की 4 दुकानें किसी को नहीं दे सकता, ये डिफेंस की 3 दुकानें किसी को नहीं दे सकता। यही होगा ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, बीवी बोले या तो मुझे रखो ये तारिक रोड की 4 दुकानें रखो, फौरन से पहले बेगम को छोड़ता है? आज का छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? आज के लोगों की बात, बेगम ये दुकानें रहेंगी तो दूसरी भी आ जाएगी। अगर तुम चली गई, ये नहीं रही ना, तो तुम भी थोड़े दिन में भाग जाओगी। हाँ अभी तो तुम कह रही हो कि इनमें से एक को मुझ पे रखो। वो है ना, एक आदमी ने कहा ना, वो गरीब आदमी दुकान पे गया गर्लफ्रेंड को लेके कि अल्लाह के नाम पे 2 दूध पत्ती दे दो भाई। तो उसने कहा भाई कमबख्त, गर्लफ्रेंड इतना गरीब है तो गर्लफ्रेंड रखी क्यों है? तो कह रहे रखने के बाद गरीब हुआ हूं, जब रखी थी उस वक्त नहीं था। तो गर्लफ्रेंड इतना थोड़ी खाती है जितना बीवी खा जाती है, बीवी तो जायदादें खा जाती है माशाअल्लाह, और खाना चाहिए, उसका हक है। तो आप किसको तरजीह दोगे भाई? बोलोगे दुकानें। तो अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, या रसूल अल्लाह मुझे सबसे महबूब चीज क्या है? मेरे बागात। आपने फरमाया बखिन बखिन, वाह 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 वाह। उफ, आप भी मुतासिर हुए। रा कमाल राबिह, फरमाया बड़ा कीमती माल है ये तो बड़ा कीमती, ये तुम्हारे दिल में ख्याल आ गया, कैसी आयत पर अमल किया। देखो दुनिया को दिल से निकाल दिए। जब सफर है तो भाई गुजारा हो रहा है ना खाने पीने का, सदका करो इसको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा किसको दूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर एक से सदका कबूल इतनी बड़ी तादाद में नहीं करते थे। जिसको देखते थे ईमान मजबूत है ना, ये गुजारा चला लेंगे, कल फाका आया तो अल्लाह से शिकायत नहीं करेंगे, अल्लाह मैंने तो सब कुछ सदका कर दिया, अब खाने को रोटी है नहीं, तूने तो रिस्क का वादा किया है, तू तो 1 के बदले 10 देता है। पता था सरवाइव कर लेंगे, कल भूख आई फाका आया, अल्लाह से शिकायतें नहीं करेंगे। क्योंकि बात साहब आते थे कि सारा माल ले ले, आपने मना किया, ना 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 ना, सब नहीं। हम लोग आते ना तो शायद
50-60 रुपए से ज्यादा हमसे वसूल न किए जाते उस दौर में। ऐसी हालत हमारी, तभी अल्लाह ने सुकून छीन लिया है ना। कंजूसी, बुखल, पैसा, दौलत, तरजीहात, यानी इंसान की जो पहचान है ना वो सिर्फ नोटों से है। पैसे हैं तो जी अस्सलाम वालेकुम। गरीब आदमी को तो वलीमे पे नहीं लोग बुलाते आजकल, उसके साथ सेल्फी लेने में शर्माते हैं। तो नबी ने फरमाया तो बड़ा कीमती माल है। इस हदीस का एक एक जुज बड़ा सबक आमोज है। फरमाया मैं सदका करना चाहता हूं, आप बताएं। आपने फरमाया अपने चचाजाद भाइयों को दे दो। नहीं आई बात। जो जाहिल पीर होते हैं ना आजकल, वो कहते हैं लाओ, ऐसा ही करेंगे ना। बड़े बड़े पीर आपने देखे होंगे, उनके घरों के बाहर माशाल्लाह मोटे मोटे दुम्बे बकरे सदके के। किसी सहाबी के घर के बाहर सदके के बकरे देखे आपने? ये नबी के घर के बाहर सदके के बकरे या काली मुर्गियां कभी सुना? बुखारी में सफा नंबर फला डॉक्टर जाकिर नाइक से कभी सुना हो? हदीस नंबर 3458, सदके का बकरा नबी के घर के बाहर लाइन लगी होती थी। है भाई, सहाबा लाते थे सदके के बकरे ना, हदिया देते थे नबी को, गिफ्ट। वो गिफ्ट तो कुछ भी हो सकता है। कभी किसी सहाबी ने आपको दूध पेश कर दिया, कभी किसी ने खजूर पेश कर दी, कभी कोई पैसे दे दिए गिफ्ट के तौर पर। ये बकरे बकरे का पता नहीं कहां से कॉन्सेप्ट आया है इस्लाम में। इस्लाम में नहीं है, ये हमारा अपना बनाया हुआ है। तो आपने फरमाया अपने चचाजाद, क्यों? इसलिए कि सदके में सबसे पहला हक किसका है? इस्लाम रिश्तेदारी के मामले में बड़ा सेंसिटिव है, याद रखो। आजकल ये चीज भी हमारे मुआशरे से खत्म, वही पैसे की वजह से ना। पैसा आ गया तो भाई से मुंह मोड़ लिया कि पैसे ना मांग ले कहीं मुझसे। ऐसे ही चल रहा है ना मार्केट में। और ये छोटा वाला भी उसी से ज्यादा दोस्ती कर घुसेगा वहीं जिसके पास पैसे। इसका भी कसूर है ना। मैं तो यहां तक देख रहा हूं कि जो बेटा पैसा ज्यादा कमा रहा है, अब्बा की आंखों का तारा और अम्मा की आंखों का तारा भी वही है, हालांकि उसने खिदमत नहीं की ज्यादा, इत्तिफाक से अल्लाह ने पैसा दे दिया। जो बेचारा सुबह शाम खिदमत में आधा हो रहा है, ना अब्बा के दिल में उससे मोहब्बत, ना अम्मा के दिल में। ये अजीब सेटिंग चल रही है भाई। भाई ये तो किस्मत का खेल है। उसके पास ज्यादा आ गया, उसके पास कम आया। है तो नेक वो ना जो गरीब है, नेक वेक नहीं, नेकी कहां गई? सही है ना। सिर्फ एक पैसा ऐसी चीज है जो वहां नहीं गया, वहां उसको कहीं नहीं भेजते। तो अबू तल्हा अंसारी का कितना बड़ा दिल, बाग अपने क्या कर दिए? इब्नुल आमाम, अपने चचा के, वो गरीब होंगे। नबी ने हुक्म दिया अपने, ये आपने रिश्तेदारी सिखाई है साहब। आज किसी में दम है कि अपने सगे भाई, चचाजाद भाई तो फिर भी दूर हो जाता है, अपने सगे भाई को कुछ ऐसा कीमती गिफ्ट दे दे। कभी देखा? गिफ्ट तो चलते हैं हमारे मुआशरे में, लेकिन ऐसे लो वैल्यू के गिफ्ट चल रहे हैं ना, इतने थके हुए। देखो गरीब आदमी की तरफ से तो बेचारा, उसके लिए तो थोड़ी चीज भी बहुत है। जिनको अल्लाह ने पैसा दिया तो भाई कभी बड़ी रकम भी सदका कर दिया करो। आपको शैतान फकर से डराएगा। अश-शैतान यईदुकुमुल फक्र, कुरान कह रहा है कि जब तुम सदका करोगे शैतान तुम्हें फकर से डराएगा। इससे पता चलता है सदका वो होता है जिसमें फकर का खौफ भी आ रहा हो। हमारे सदकों से यकीन होता है कि कुछ भी नहीं होने वाला, इतने थोड़े से पैसे सदका कर रहे होते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं जब तुम सदका करोगे ना तो जाहिर है ऐसी अमाउंट के शैतान तुम्हें फकर से डराएगा। वयअमुरुकुम बिल फहशा वल्लाहु यईदुकुम मगफिरतम मिन्हु व फज़ला, अल्लाह अपने फजल का वादा कर रहा है कि रिटर्न करेगा, ये लौटाएगा। वक्ती तौर पर तो परेशानी आती है, लेकिन सर उठा के जियोगे, सारी जिंदगी खाते पीते रहोगे इंशाअल्लाह। अबू तल्हा अंसारी को अल्लाह ने बाद में बड़ी दौलत दी है। जितने सहाबा सदकात और खैरात वाले हैं ना, कोई भी गुर्बत का शिकार नहीं हुए। दौलत दौड़कर उनके कदमों की तरफ आई है। आज मुसलमानों में बड़ी कंजूसी पैदा हो गई है भाई। बजाय खिलाने के खाना सीख लिया है। बहनों को खिलाना चाहिए, लेकिन बजाय खिलाने के बहनों की विरासत, बोलो ना, हड़प कैसे खा जाऊं, बीवी का मेहर कैसे खाऊं, बहन की विरासत कैसे खाऊं, और बेगम इस चक्कर में होती है मियां की जायदाद जिंदगी में कैसे खा जाऊं मैं। बड़ी मोहब्बत से कहेंगी कि आप अगर ये मकान मेरे नाम करा दें कितना अच्छा होगा। आप कहते हैं बेगम मैंने अपने पैसों से खरीदा, तुम्हारे नाम क्यों कराएं? तो क्या मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? क्या मैं लेके भाग जाऊंगी? क्या अल्लाह ने करे मुझे छोड़ने का इरादा है? आदमी ऐसे ताने सुन के कहते हैं नहीं भाई, ना तो छोड़ने का इरादा है, ना तुम पे ऐसा मैं कह सकता हूं कि तुम पे ट्रस्ट नहीं है। कुछ कोई ऐसी बात नहीं है बेगम। तो फिर क्यों, फिर आखिर क्यों? ऐसे मौके पे मुझे फोन करते, अच्छा फिर ये मुतासिर होके लिखवा देते ये मकान बेगम के नाम से, और फिर दोस्तों को भी बताएगा यार हमारे मियां बीवी में कोई फर्क ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। सब जगह नहीं होता, लेकिन बास केसेस में फिर बड़ा भुगतना पड़ता है आदमी को, भुगतना। अगर आप मुझसे मशवरा लेते तो मैं आपसे कहता कि जब आपकी बेगम आपसे ये कह रही है कि मकान मेरे नाम करवा दो, क्या मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? तो बीवी से बोलो क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? मेरे नाम पे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? मैं कोई लेके भाग जाऊंगा? तुम्हारे बच्चों का ही काम आएगा, मर गया तो तुम्हारा ही विरासत में हिस्सा निकलेगा। भाई जो गिनतियां उसने सीखी हुई वो आप भी तो सीख लो ना कहीं से।
پھر وہ کہے آپ کو کیا مجھ سے محبت نہیں ہے؟ تو بیگم سے بولو کہ بیگم دیکھو، جس کو محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے وہ گفٹ دیتا ہے، لیتا نہیں ہے۔ تم یہ کیسی محبت کا ثبوت ہے کہ تم مجھ سے میرا مکان مانگ رہی ہو؟ محبت کے ثبوت دیکھو، آپ مجھ سے ملے مفتی صاحب، آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں مفتی صاحب، بڑے آپ سے عقیدت ہے، بڑا اچھا بیان، آپ کا مزہ آتا ہے، آپ اپنا موبائل مجھے گفٹ دے دیں، تو یہ کوئی پاگلوں والی باتیں نہیں ہوں گی۔ آپ بولو بھائی مفتی صاحب آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، تو میرے دل میں ایک دم لالچ آئے گی آپ اپنا موبائل نکال کے مجھے شاید دینے والا ہو، اتنا اچھا لگ رہا ہوں میں اس کو، کیا خیال ہے؟ تو یہی معاملہ ہو رہا ہے بھائی، بیوی پر بھی تو لازم ہے کہ وہ شوہر سے محبت کرے، تو عورت کو چاہیے کہ شوہر جب مکان آپ کے نام کر رہے تو کہہ رہے ہیں آپ میرے سر کے تاج ہیں، آپ کو یہ مکان میرے نام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے، آپ کا پیسہ میرا ہی ہے، آپ نے آج تک کبھی فرق نہیں کیا، آپ اپنے پاس ہی رکھیں، مجھے تو آپ چاہیے، پھر مزہ آئے گا نا۔ الٹی کہانیاں چل رہی ہیں، پھر مزہ آئے گا بھائی۔ محبت کا اظہار کے لیے کچھ پیش کرنا پڑتا ہے، جائیدادیں لکھوا کے پھر وہ اختلافات کا تو کوئی ٹائم تھوڑی ہوتا ہے، جب اختلافات ہوتے ہیں تو بڑی اچھی محبتوں میں بھی اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ بیٹے کے نام جائیداد کر دی زندگی میں ہی، میں منع کرتا ہوں کیوں کر رہے ہو بھائی، تمہارا پیسہ ہے اپنے پاس رکھو، انت و مالک لی ابی کا، حدیث میں آتا ہے اولاد کو نبی نے کہا کہ تو بھی، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، باپ کو نہیں کہا کہ تمہارا مال تمہارے اولاد کا ہے، وہ تو مرنے کے بعد ہے، کیونکہ اب باپ رہا ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے باپ کی جگہ جو اس کے جانشین ہے، زندگی میں تو سب باپ کا ہے، اولاد کیسے حق جتاتی ہے ہمارا؟ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو ان کے والد نے زندگی میں جائیداد دے دی، ڈیوائیڈ کر دی سب بیٹوں میں نا، بیٹے بیٹیوں میں، تو جب ڈیوائیڈ کر دی، ہینڈ اوور بھی کر دیا، قبضہ بھی دے دیا، تو ہمارے حضرت کے جو والد تھے انہوں نے 80 سال میں پھر ایک اور شادی کی، 80 سال کی عمر میں، اور اللہ نے ان کو اولاد بھی دی۔ یہ اتنے بزرگ لوگ ہیں، یہ شادیوں سے باز نہیں آتے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ جو تانے دیتے ہیں نا شادیوں کے، شادیاں کرنا، یہ تانے دینا انہی لوگوں کا کام ہے جو اسلام کے مزاج سے واقف نہیں ہے، ورنہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو تانے دیتے 4 شادیوں کے سب۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہونے والے، بیویاں کتنی؟ 4۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویاں، ہمارے نبی 9۔ ہاں حقوق پہلے ہیں، یہ میں بار بار کہتا ہوں، حقوق ادا نہیں کرنا پھر نہیں کر سکتے، یا ایک کے حقوق ادا نہیں کر رہے پھر اجازت نہیں ہے دوسری کی۔ تو حضرت وہ بوڑھے تھے، اکیلے تھے، ایک اور شادی کر لی انہوں نے، کہا چلو بھائی دیکھو بیوی کا الٹرنیٹ کوئی نہیں ہوتا، بڑھاپے میں نا آدمی کو بڑھاپے میں بھی عورت چاہیے، یہ ذہن میں رکھو۔ آپ کہہ سکتے ہیں جب اتنے بچے ہیں تو ابا آپ سے شادی کر کے کیا کرنا ہے، تو یہ مسئلہ آدم علیہ السلام کو بھی دیا جا سکتا تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے باپ بنایا کسی کو؟ بولو نا بھائی، ماں بنایا کسی کو ہے بھائی؟ بہن بنائی کوئی بھائی پیدا کیا؟ کہ یہ اکیلے ہیں تو ان کے لیے ایک ابا بھی ہونے چاہیے، ایک اماں بھی ہونی چاہیے، ایک بھائی بھی ہونا چاہیے، ایک بہن بھی؟ نہ نہ نہ، سب سے پہلا رشتہ جو دنیا میں وجود میں آیا وہ کون سا؟ میاں بیوی۔ اللہ نے کہا آدم، اور جنت میں، حالانکہ جنت میں تو تفریقی ساری چیزیں موجود ہیں، تو جنت میں آدم علیہ السلام بور ہو رہے ہیں تو اللہ نے ان کے لیے کیا بنایا؟ اماں ہوا کو۔ تو بھائی ابا اگر بوڑھے ہو جائیں، اگر وہ چاہتے ہو تو کسی سے کر دو، بیچاری کی ان کی تنہائی دور ہو جائے گی، دل کی بات کر سکیں گے ان کے سامنے۔ رکاوٹیں نہ ڈالا کرو اس میں۔ نیک اولاد کو چاہیے ابا کی خود شادی کرائے، لیکن ابا بھی تو کنجوس تھے نا، وہ نہیں کرا رہے تھے بچوں کی، تو پھر بچے بھی ایسے ہی نکلتے ہیں۔ تو بچے پتہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ابا کی اب شادی ہو گئی تو وراثت 8واں حصہ وہاں چلا جائے گا، وہی دولت پیسہ۔ او بھائی تمہارے مقدر میں جو ہے وہ تمہیں انشاءاللہ، پہلے ابا کا سکون دیکھو۔ ابا کوئی بات نہیں، بعض لوگ شادی کراتے ہیں یہ لکھوا کے کہ وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ تمہاری سوتیلی ماں ہے بھائی، تمہیں تو چاہیے بڑھ چڑھ کے دو اس کو۔ جب انسان کے دل میں پیسے کی لالچ آتی ہے نا، وہ اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں لازمی کرتا ہے۔ تو ہمارے حضرت کے والد نے نکاح کر لیا، اللہ نے اولاد بھی دے دی۔ جب اولاد ہوئی ہے تو بیٹا ہو گیا، تو ان کے والد نے کہا کہ میں تو ساری جائیداد تقسیم کر کے بانٹ بوٹ کے فارغ ہو چکا ہوں، اس بیچارے کا تو کوئی حصہ ہے نہیں۔ بھائی ادھر توجہ۔ تو حضرت کے والد نے اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور کہا دیکھو، اب دیکھو قانون یہ ہے کہ جب باپ بیٹوں کو دے کے ہینڈ اوور کر چکا ہو تو اب رائٹ کس کا ہے؟ بیٹوں کا۔ ہمارے یہاں باپ بھی زبردستی چھین رہا ہوتا ہے اور اولاد ادھر سے چھین رہی ہوتی۔ باپ اپنے قانون پہ عمل کر رہا ہے۔ سب بیٹوں کو بلایا کہ بھائی دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے جو ہے نا سب مجھے واپس کر دو، میں دوبارہ سے تقسیم کروں گا۔ وجہ اس کی تمہاری یہ نہیں گویا کہ نوازش ہوگی اگر آپ لوگ ہمیں یہ واپس کر دو گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو اس کو اپنا کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، میرا کہاں سے ہے یہ؟ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی جائیداد اپنے پلاٹ ہمیں واپس کر دو، ہمارا کہاں سے ہو گیا؟ آپ نے کمایا، آپ نے ہی ہمیں گفٹ کیا، تو یہ تو آپ کا ہے، ہمارا تھوڑی ہے۔ بھائی کیا ہو گیا؟
فرمائے ہمارا کہاں سے ہو گیا, فری پھوکٹ میں بیٹھے بیٹھے ابا نے کوئی چیز گفٹ, ہمارے کہاں سے ہو گیا, آپ کی چیزیں آپ زبردستی لو بھائی. تو غیرت جب ہوتی ہے نا انسان کو, تو وہ باپ کے مال کو اپنا کہتے ہوئے اسے, جملہ مکمل کریں, شرم آتی ہے. اور آج اولادوں کو دیکھو, ابا کی آنکھوں میں یہ ہمارا حصہ ہے, ہمیں ہمارا حصہ چاہیے. تو آپ نے کمایا ہی ہے جو آپ کا حصہ ہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنے ابا کے کاروبار کو یہاں سے وہاں تک پہنچایا تو اس میں ہمارا, یعنی یہ تو ہمارا ہے. تو کاروبار تو ابا کا تھا نا بھائی, کاروبار کس کا تھا؟ ابا کا تھا. ابا کا نہ ہوتا پھر پہنچا دیتے. پھر دیکھتے کیا. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ مجھے کاروبار کے لیے پیسے چاہیے, تو اگر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ 8-10 لاکھ مجھے دیں, تو ان کمبختوں کو بھی فری پھوکٹ میں اس کا حصہ دینا پڑے گا نا. سمجھ رہے, ان کے الفاظ یہ تھے کہ پھر وہ گھر بیٹھ کے کھائیں گے, یعنی محنت میری ہوگی, ان کو جو 20%, 25%, 70%, وہ تو گھر بیٹھے کھائیں گے, محنت میں کروں گا. تو اس لیے میں لوگوں سے نہیں, میں چاہتا ہوں بینک سے سودی قرضہ لے لوں. تو کیا شریعت میں گنجائش ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میں نے کہا بھائی جان, آپ جو محنت کر کے کمائیں گے نا, وہ پیسہ کس کا ہوگا؟ وہ فری پھوکٹ میں نہیں, وہ 10 لاکھ روپے انویسٹ کر کے کما رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب دیکھو, پیسے جیب میں نہیں ہے, صرف محنت ہے. تو صرف محنت سے ملتا ہے کچھ؟ تو جس نے پیسہ دیا تو اس کا بھی تو حق ہے نا کہ پرسنٹیج کے حساب سے اس کو بھی پروفٹ دیں. تو جو مزدور آدمی ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ انویسٹر کو دیتے ہوئے اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے یہ فری میں کھا رہا ہے. تو اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ محنت سے کھا رہے ہو, تو پھر آپ پیسوں کے بغیر محنت کر لو. وہی مثال آ گئی نا, وہ ایک آدمی نے بائک خریدی, تو ہر تھوڑے دن میں کوئی بندہ آتا کہتا ہے اپنی بائک دے دیں پیٹرول میں ڈال دوں گا, بائک دے دیں پیٹرول میں ڈال دوں گا. وہ بیچارہ دینا پڑتا اس کو جب پیٹرول بھی ڈال رہا ہے. ایک دن اس کو غصہ آیا, تو ایک آدمی نے کہا اپنی بائک دے دیں پیٹرول ڈال دوں گا. تو ڈبہ لے کر آیا, بولے اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لو بھائی. بائک صرف پیٹرول کی ضرورت نہیں ہوتی, اور بھی چیزیں گھستی ہیں اس کی. تو ابا کے کاروبار کو اگر آپ نے ترقی دی ہے تو وہ ابا کا پہلے سے تھا, تب آپ نے ترقی دی ہے. تو ابا کا ہے وہ اصل, آپ کو ترقی کا ثواب ضرور ملے گا انشاءاللہ. تو آپ یہ نہ سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ میں نے, لوگ تانے دے رہے ہوتے ہیں, ابا آپ کا تو پکوڑے کی دکان تھی, ہم نے تو اس کو پورا امپورٹ کرنے شروع کر دیے پکوڑے ہم نے. تو ویسے کرنا شروع کرو نا ابا کے بغیر. یہ لالچ ہے, لالچ. جہاں لالچ آتی ہے نا انسان کے دل میں, اخلاقیات سے گر جاتا ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس دولت کو دل سے نکال کے باہر پھینک دو. سمجھ رہے ہو؟ دنیا مسافر خانہ ہے, جو مل گیا کھا لیں گے, نہیں ملا او بھائی ٹرین میں کسی وقت کھانا مل جاتا ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں یار, اسٹیشن پہ پہنچ کے کھا لیں گے. تو آگے قبر ہے, اسٹیشن آنے والا ہے, زیادہ ٹائم نہیں ہے. آپ سمجھ رہے, بہت دن ہے موت میں, کوئی زیادہ دن نہیں ہے موت میں. جو مرتے ہیں ان سے پوچھو, کہہ رہے یار ابھی تو پیدا ہوئے تھے, ابھی پتہ نہیں اتنی جلدی کیسے مر گئے ہم, ابھی تو ہم نے یہ سوچا ہوا تھا یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے, مر کیوں گئے ہم. یہ جتنے قبرستان میں ہیں, کاش ان سے انٹرویو, کوئی ایسی ٹیکنالوجی سائنسدان ایجاد کر لیں کہ ہر ایک سے انٹرویو لیا جا رہا ہے, ہر گاؤں دیہات میں پہاڑ میں ٹیلی ویژن والے پہنچ رہے ہیں, کسی طرح قبروں کے اندر کنیکشن بحال ہو جائے اور مردوں سے انٹرویو لیا جائے کہ آپ نے جو ذاتی مکان بنایا, ساری زندگی پیٹ کاٹ کاٹ کے آپ نے اتنا بڑا بنگلہ کھڑا کیا, تو کیسا رہا. وہ کہے گا یار مجھے پتا ہوتا یہ اتنے دیواریں اور سریے چھوڑ کے ادھر آ کے تھوڑے دن میں لیٹنا ہے, تو تھوڑا اچھا کھا پی کے مر جاتا, وہ زیادہ اچھا تھا. اس کو تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ میں جو اتنا کچھ کر رہا ہوں تو میں نے ابھی موت میرے سر پہ کھڑی ہوئی. تو وہ جلدی سے بات مکمل کر دوں کہ وہ جو پیسے زیادہ آئے نا, اگر کبھی گھر ہم خرید لیں تو سمجھ لینا مفتی صاحب کا وہ پیسہ, یا تو پیسہ بہت آگے, کسی نے فری پھوکٹ میں گھر پکڑا دیا ہے. فری پھوکٹ, سمجھ رہے ہو, فری پھوکٹ میں چانس ہے نہیں اس کا. ایک مثال دے رہا ہوں, ہو تو سکتا ہے نا, فری پھوکٹ میں پکڑا دی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اور اس میں بھی میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ کے وہ اللہ نے بہت زیادہ پیسہ دے بھی دیا ہے, تو بجائے گھر کے پلاٹ لے لو اولاد کے لیے. پلاٹوں کی قیمتیں تیزی سے چڑھتی ہیں, گھروں کی قیمتیں تیزی سے, تو اولاد کو زیادہ فائدہ گھر میں نہیں ہے, کس میں ہے؟ یہ مشورہ ہے, کوئی شرعی حکم نہیں ہے, گھر بھی بنا سکتے ہیں, پلاٹ میں زیادہ فائدہ ہے, رہو کرائے پر. پھر یہ ہوگا کہ یہ تو مالک مکان کا ہے, ہمارا نہیں ہے, تو یہی تو انجوائے کرو, ہے اس کا, انجوائے کون کر رہا ہے؟ تم کر رہے ہو, اور کیا, یہ تو انجوائے کرنے کی چیز ہے. لوگ کہتے ہیں مالک مکان نکال دیتے ہیں, تو نکال لے گا, دوسری گلی میں چلے جاؤ. اس گلی کو دیکھ لیا اچھی طرح سے, یہاں سے لے کے یہاں تک, اوپر سے نیچے تک دیکھ لیا, اب اس گلی کو انجوائے کرو. کیونکہ ایک دن فرشتہ پورے محلے سے نکال کے قبر میں لے جائے گا, تو یہاں سے نکل کے وہاں چلے گا, تو کیا ہو گیا بھائی؟ خام خواہ کی ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں بلا وجہ کی. وہ جو مالک مکان تو پانی نہیں آتا, تو یہ تو پانی تو ذاتی گھروں میں بھی نہیں آ رہا. جس محلے میں پانی ہوگا وہاں کرائے کے گھر میں بھی آئے گا, ذاتی گھر میں بھی آئے گا. جس محلے میں پانی نہیں ہے تو وہ مالک مکان بادلوں سے تھوڑی لے کر آئے گا تمہارے لیے. مالک مکان ٹینشن دیتے ہیں, یہ لوگوں کی مالک مکان ٹینشن بہت دیتا ہے. اللہ کی قسم, کرایہ دار جتنا مالک مکان کو ٹینشن دیتے ہیں نا, اتنا مالک مکان کرایہ داروں کو ٹینشن نہیں دے رہا ہوتا. لوگ یہ کہتے ہیں رشتے نہیں آتے بیٹیوں کے,
लोग सबसे पहले पूछते हैं जाती घर है तो रिश्ता भेजेंगे। एक साहब ने मुझे कहा यार बेटियों के रिश्ते नहीं आते जाती घर ना हो। मैंने कहा जिनके जाती हैं उनके नहीं आते, जो खुद किराए पे रह रहे हैं उनके आ जाएंगे। तो आपने ये क्यों फर्ज कर लिया है कि उसी को देना जो जाती घर हो जिसका? भाई जब लाइफ मुसाफिर खाना है सही है ना, जो मुसाफिर खाना है तो मुसाफिरों को दो ना। अरे क्या हो गया, जब आप गाड़ी में सफर कर रहे हो तो जो आपके साथ सफर में बैठे हुए हैं उनसे दोस्ती लगा ली तो क्या हो गया? जरूरी तो नहीं जो स्टेशन पे दुकान खोल के बैठा उसी से दोस्ती लगानी है। तो मुसाफिरों के साथ रहो, तो बेटियां भी मुसाफिरों को दो। हजरत अली के पास तो कुछ भी नहीं था, इंतहाई गुर्बत, एक ऊंट था। हजरत अली का ये ख्याल था मेरी एक सवारी है, नबी की बेटी से मेरी शादी हो रही है, वलीमा टाइट होगा, इस ऊंट को सवा करूंगा मैं। वो भी सिर्फ वलीमे के था और बाकी कुछ भी नहीं था। ये जो नबी ने हजरत फातिमा को कुछ जहेज दिया ना, एक प्याला और ये सब, इसलिए कि हजरत अली के पास एक प्याले के पैसे भी नहीं थे। हजरत अली ने सोचा नबी की बेटी से निकाह हो रहा है, वलीमा तो हो ना। हजरत हमजा ने वो ऊंट ज़बह करके दोस्तों को खिला दिया। अरब में सखावत थी ना, तो वहां कुछ उनकी खानदान की खवातीन थी, उन्होंने हजरत हमजा को ताना दिया कि इतना बड़ा ऊंट आपके सामने खड़ा हुआ है और आपकी सखावत को गोया चैलेंज है। ये अरब थे बड़े सखी। हजरत हमजा ये भूल गए कि ये मेरा नहीं है, ये किसका है? ये तो हजरत अली का है। उन्होंने कहा भाई ये वो अरब थे, सखावत थे ना उन लोगों में, कोई सखावत का ताना दे जोश में। हमारे यहां तो ताने दे दे के मार दो, कमबख्त की जेब से पैसे नहीं निकलेंगे। कहेगा यही तो है, वो अरब थे ना अरब। उन्होंने शायरी की, औरतों ने ताने दिए कि हमजा ये ऊंट खड़ा हुआ है, और उन्होंने कहा उठे उसकी। हजरत तुम अली फरमाते हैं मैं जब आया तो मैं अपने आंसुओं पे काबू पे आप सदका कर रहे हैं, या सदका फितर जो ईद के दिन फितराना लाजिम होता है, तो ये सदकात हैं वाजिब। और एक सदका होता है नाफिला। नफल का मतलब आप अपनी मर्जी से अल्लाह की रिजा के लिए गरीबों पे खर्च कर रहे हैं, तो ये नाफिला सदका, नफली सदका जिसको हमारे यहाँ खैरात भी कहा जाता है। इसमें कोई मसरिफ नहीं है, जिसको चाहे दें आप। बल्कि ये मालदार को देना भी जायज है। बाज़ दफा इंसान मालदार पे भी सदका कर रहा होता है कि चलो यार थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। ये जैसे आप अपने रिश्तेदारों में कोई आपके करीबी रिलेटिव है, मालदार है, लेकिन आप उसको सदका दे दे और अच्छा खा लेगा, ये अच्छा खा रहा है लेकिन और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये जो नफली सदका है, इसके लिए शरीयत में कोई शर्त नहीं है, अमीर और गरीब की कोई शर्त नहीं है, किसी को भी दिया जा सकता है। जो ज़कात सदका वाजिबा है, उसके लिए मसारिफ अल्लाह ने कुरान में यहाँ बयान, तो आज मैं इंशाअल्लाह उसकी। अल्लाह ने फरमाया सदकात फकीरों का हक है और मिस्कीनों का हक है। फकीर और मिस्कीन में क्या फर्क है? देखें, नॉर्मली जब कुरान में ये लफ्ज अलग अलग इस्तेमाल हो तो फकीर से मुराद, मिस्कीन से मुराद कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब दोनों इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं तो फिर दोनों का अलग अलग मफहूम बयान करना। जैसे कि कुरान ने जहां मोमिन कहा तो मोमिन से मुराद मुस्लिम है, मुस्लिम कहा तो मुस्लिम से मुराद मोमिन है। लेकिन जब ये दोनों लफ्ज इकट्ठे इस्तेमाल होंगे तो फिर मुस्लिम का अलग तर्जमा किया जाएगा, मोमिन का अलग। मोमिन का तर्जमा अकीदा उसका सही हो, मुस्लिम का तर्जमा प्रैक्टिकली भी वो इस्लाम को फॉलो कर रहा हो, ये तर्जमा किए। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि चूंकि दोनों एक ही आयत में इस्तेमाल हुए हैं तो फकीर का तर्जमा अलग होगा, मिस्कीन का अलग होगा। तो फकीर और मिस्कीन में क्या फर्क है? दो मशहूर कौल हैं इसके बारे में, मैं उन्हीं को बयान करूंगा जो राजे कौल है। बाकी इसके अलावा बहुत सारे अक़वाल हैं, जो राजे कौल है वो एक कौल तो ये है कि फकीर उसे कहते हैं ला माला लहू, जिसके पास धेला भी ना हो, यानी बिल्कुल ही जीरो पर आया वो। और मिस्कीन उसे कहते हैं जो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन निसाब से कम कम माल उसके पास मौजूद। निसाब से कम माल किसे कहते हैं? सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत और जरूरत से जायद सामान। ये पांच चीजें या इनका मजमुआ, या इनमें कोई चार, या इनमें या दो, या एक ही चीज, ये 52.5 तोला चांदी से कम कम हो। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 200 दिरहम की जो वैल्यू, उससे कम अगर किसी के पास ये पांच चीजें या पांच चीजों का मजमुआ होगा तो वो मिस्कीन कहलाए। क्योंकि हदीस से हमें 200 दिरहम का, 200 दिरहम को एक मयार बनाया गया था, और आज के दौर में 200 दिरहम 52.5 तोला चांदी के बराबर। तो एक फुक़हा ने मयार करार दिया है कि भाई साहिब निसाब ना हो कोई आदमी। दोबारा बता देता हूँ, ये मेरा जो चैनल है ना, आस मुफ्ती तारिक मसूद मसाइल का जो चैनल है, उस पे ज़कात का निसाब कई दफा डिटेल, शरीयत में जिस पे ज़कात फर्ज होती है उसके पास कितना माल होना जरूरी, और वो शख्स जो ज़कात ले सकता है उसका मयार किया है। तो वहां डिटेल में बयान कर चुका हूँ, मुख्तसर दोबारा यहाँ बयान कर रहा हूँ ताकि ये टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाए। खूब समझ लें, सोना, चांदी यानी गोल्ड और सिल्वर, और तिजारती माल। तिजारती माल का मतलब ये होता है आपने कोई माल खरीदा हो इससे कि मैं इसको बेचूं। और चौथी चीज है कैश अमाउंट, डॉलर है, रियाल है, करेंसी है पाकिस्तानी, कोई भी कैश होता है आपके पास। और पांचवी चीज है जरूरत से जायद सामान। जरूरत से जायद सामान वो होता है नॉर्मली घरेलू सामान में वो सामान जो पूरे साल इस्तेमाल ना हो।
اور پراپرٹی میں وہ پراپرٹی جو نہ آپ نے کرائے پہ دی ہوئی اور نہ آپ اس میں خود رہ رہے ہو، نہ وہ زراعت کے لیے استعمال ہو رہی ہے، ویسے ہی پلاٹ پڑا ہوا ہے آپ کا. تو یہ پانچوں چیزیں جو ہے یہ ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو یہ پانچوں چیز جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی سے کم ہوں گی وہ غریب کہلائے گا شریعت کی نظر میں، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی. اگر 5 چیزیں نہیں 4 چیزیں یا 2 چیزیں تو بھی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس کیش اماؤنٹ ہی 1 لاکھ روپے ہے آج کی تاریخ یعنی جولائی 2022، تو کیش اماؤنٹ کسی کے پاس اتنا پڑا ہوا ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے وہ 1 لاکھ روپے، تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا. یا کیش اماؤنٹ تو تھوڑا ہے لیکن اس کے ساتھ سلور ملا دیا، سونا ملا دیا تو اتنا بن جاتی ہے اس کی مارکیٹ ویلیو. خلاصہ بار بار میں جو بیان کر رہا ہوں، 5 یا 4 چیزیں یا 3 چیزیں یا 2 یا ایک ہی چیز اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوگی تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، وہ مسکین کہلائے گا شریعت، اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے. اس سے کم کی مالیت ہے تو زکوٰۃ لینا جائز. ہاں اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر یہ چیزیں ہیں لیکن قرضہ اس سے بھی زیادہ ہے تو بھی وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، جیسے کہ آگے قرآن نے قرض داروں کا الگ سے تذکرہ کیا. مثال کے طور پر کسی بار 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں 52.5 تولہ چاندی قیمت کے برابر، یہ چاندی پڑی ہوئی ہے 52.5 تولہ، لیکن قرضہ جو اس کے اوپر بنتا ہے وہ 2 لاکھ کا بن رہا ہے، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ تو مسکین کی ڈیفینیشن کیا ہوئی کہ مال تو ہو لیکن نصاب سے کم، اور فقیر کی ڈیفینیشن کیا ہوئی سرے سے مال ہی نہیں. تو اللہ نے دونوں کا تذکرہ کیا کہ دونوں زکوٰۃ کے مین ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ صرف مسکین کا ہی تذکرہ کر دیتے، فقیر کا نہ کرتے، کیونکہ جب مسکین کو دینا جائز ہوتی تو فقیر کو دینا تو بطریق اولا جائز ہوتی. تو قرآن نے فقیر کا تذکرہ الگ سے کیا ہے موٹیویشن کے، کہ معاشرے میں آپ کو بہت سے ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جن کے پاس دھیلا بھی نہیں ہوگا، تو ان کو الگ سے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے ان کی ویلیو کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اور صرف یہ نہیں، اگر یہ نہیں ملتے تو مسکین کو بھی تم دے سکتے. تو یہ حکمت ہے اس میں، دونوں فریق کو اللہ نے الگ الگ ذکر کر دیا تاکہ ہمیں یہ نہ لگے کہ بھئی فقیر ہی کو دینا ضروری ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ بہتر ہے کہ فقیر نہیں ملتا تو اس کو بھی دے سکتے. تو یہ ایک ڈیفینیشن مسکین کی کیا ہوئی، جس کے پاس نصاب سے کم. اور بہت سے فقہا کہتے ہیں کہ فقیر اور مسکین میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ فقیر جو دیکھنے سے ہی لگتا ہو، کہ دیکھنے سے نہ پتہ چلتا ہو، یعنی جس کے پاس مال نہ ہو، یہ ہے ڈیفینیشن، خواہ دیکھنے سے لگے یا نہ لگے. لیکن مسکین اس کو کہتے ہیں جو غریب ہو اور حلیے سے بھی غریب لگتا ہو، یعنی مسکنت اس پہ جھلک رہی ہو، کیونکہ مسکنت عربی میں ذلت کو بھی کہتے ہیں. تو مسکین کا مطلب کیا ہوا، اس کے یعنی ذلت سے مراد یہ ہے کہ چہرہ اور لباس سے لگ رہا ہو کہ یہ بیچارہ معاشرے کا ایک پست آدمی، اس کے پاس مال نہیں. تو پھر یہ ایک اعتباری فرق ہو جائے گا، لفظی اختلاف ہو جائے گا. فقیر کا مطلب کیا ہوا، غریب آدمی، اور مسکین کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غریب جو دیکھنے میں بھی غریب لگے. اس میں پھر قرآن کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ فقیر تو ایسے ہیں کہ جو تمہیں ضروری نہیں ہے کہ دیکھنے سے فقیر لگیں، تو ان کو بھی دینا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس کی حالت ٹھیک، اس کو بھی دی جائے. اسی وجہ سے حضرات فقہا نے بیان کیا کہ اگر آپ کسی کے ظاہری حلیے سے متاثر ہوئے اور آپ یہ سمجھے کہ یہ واقعی مسکین ہے، غریب ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے، آپ نے زکوٰۃ دی، بعد میں پتا چلا کہ یہ تو فراڈی تھا، تو بھی زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی. کیونکہ ظاہر سے تو ہم کو یہی لگ رہا تھا کہ فقیر، اب دل کے اندر کون جھانک کے، کیونکہ اللہ نے اس کو بھی زکوٰۃ دینی. تو پہلا قول وہ زیادہ مضبوط ہے، دوسرا قول بھی ہے، لیکن پہلا قول مس کے فرق میں بتایا وہ ذرا زیادہ مضبوط ہے. فقیر وہ جس کے پاس سرے سے پیسہ ہی نہیں ہے، وہ کہ پیسہ تو ہے مگر نصاب سے کم ہے. ان دونوں کو زکوٰۃ دی. آگے قرآن کہہ رہا ہے والعاملین علیہا، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو عاملین ہیں. عامل مطلب عمل کر رہے ہیں زکوٰۃ پر، یہ ایک ٹرم ہے. عاملین ان کو کہا جاتا تھا جو گورنمنٹ کی طرف سے، خلیفہ کی طرف سے زکوٰۃ کی وصولی پر معمول. وہ اگرچہ مالدار ہوں، غریب نہ بھی ہوں، پھر بھی گورنمنٹ ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے تنخواہ دے سکتی. یہاں مراد ان کی تنخواہ ہے. جیسے حکومت نے بھیجا بھائی زکوٰۃ لے کر آؤ فلاں جگہ سے، جا کے لوگوں سے جمع کرو تاکہ ہم اس کو غریبوں پہ خرچ کریں. تو جو گورنمنٹ کے ملازمین جائیں گے تو گورنمنٹ انہی زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی تنخواہیں بھی دے سکتی ہے. یہ مطلب ہے اس آیت کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عاملین ادھر ادھر سے جا کے زکوٰۃیں اکٹھا شروع اپنی جیب میں ڈالنا شروع. والمؤلفۃ قلوبہم. اچھا یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی حکومت کے ساتھ خاص ہے. عام آدمی اگر کسی شخص کو بھیجتا ہے کسی فقیر مالدار سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، تو وہ اپنی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس عامل کو اجرت نہیں دے سکتا. اگر دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. خوب سمجھ لیں اچھی طرح. تو
ایک عام آدمی کے لیے جائز نہیں ہے، صرف گورنمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان زکوٰۃ کے پیسوں سے ان عاملین کی تنخواہیں دے سکے۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اللہ کہتے ہیں اسی طرح زکوٰۃ ان کا بھی حق ہے، یا صدقات واجبہ ان کا بھی حق ہے جن کی جو مؤلفۃ القلوب ہیں۔ یہ بھی ٹرم ایک استعمال ہوتی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے عرب کے سردار ایسے تھے جو اسلام کے بہت قریب تھے، تو آپ نے ان کا دل رکھنے کے لیے ان کو ہدیے، ان کا اکرام کیا، کیونکہ عزت دار لوگ جو ہوتے تھے نا، وہ پہلے بھی وہ تلوار کے زور سے یا آپ ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں، اس سے وہ نہیں مانتے تھے، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی، رسپیکٹ دی، کیونکہ ہمیشہ سے وہ اسی عزت کے عادی تھے، ان کا اکرام کیا، ان کو آپ نے پیسے دیے، ہدیے دیے، تو اس سے وہ اسلام کے قریب آ گئے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ایمان لائے تھے لیکن ایمان میں مضبوط نہیں تھے، کہ بعد میں بہت سے لوگ ایمان لائے ہیں، قرآن کہتا ہے ان کا ایمان ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو پہلے ایمان لے کر، ان کے بارے میں ڈر یہ تھا کہ ان کا اگر اکرام نہ کیا گیا تو یہ بدگمان نہ ہو جائے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی اکرام کیا۔ تو پہلے زکوٰۃ کے مستحقین میں یہ لوگ بھی شامل تھے جن کو المؤلفۃ القلوب کہا جاتا تھا، کہ اسلام دشمنی کو کم کرنے کے لیے، جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کے شر کو توڑنے کے لیے ان کو سرداروں کی مدد کی جاتی تھی زکوٰۃ کے ذریعے۔ لیکن نبی کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ اب اسلام کو چونکہ اپنا وجود اسلام کا قائم ہو چکا ہے، اس وقت تو اسلام خطرے میں تھا نا، اس کا امکان ہی تھا کہ جڑ سے ہی نہ ختم ہو جائے کہیں، لیکن اب ایسا امکان چونکہ ختم ہو گیا ہے تو صحابہ ہی کا اجماع ہو چکا تھا اس کے اوپر کہ اب المؤلفۃ القلوب کو حصہ نہیں دی، اب یہ والا جو حصہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے ساقط ہو گیا قیامت تک کے لیے۔ تو صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا تھا، اور اجماع بھی دلیل قطعی ہے، اس کے بعد بھی آج تک امت کا اس پر اجماع ہی رہا ہے کہ اب کسی غیر مسلم کو اسلام کے قریب لانے کے لیے زکوٰۃ قطعاً نہیں دی، یہ ناممکن ہے۔ اگر کوئی اس آیت کا سہارا لے گا تو وہ غلط ہے، کیونکہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ قرآن ہی نے کہا ہے کہ جو عامۃ المسلمین کے راستے کو چھوڑتا ہے تو قرآن ہی کی آیت ہے کہ ہم اس کو جہنم کی طرف لیں گے، قرآن ہی نے اجماع کو حجت قرار دیا۔ تو جب ایک مسئلے پر اجماع ہو گیا تو اب یہ صرف ختم ہو گیا۔ تمام فقہا کا، تمام مفسرین کا یہی قول ہے کہ المؤلفۃ القلوب والا جو حصہ تھا وہ ہمیشہ کے لیے ساقط ہے۔ یہ ہو گئے جی 4 مصارف، ایک فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب۔ 5واں جس کو قرآن بیان کرتا ہے وفی الرقاب۔ وفی الرقاب کا مطلب یہاں بھی مضاف محذوف ہے۔ اکثر مثال دیتا ہوں، کہتے ہیں گاڑی پنچر ہو گئی ہے، حالانکہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے، تو ٹائر کو حذف کر دیا ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ سامنے والا عقل مند ہے، اسے پتا ہے گاڑی تھوڑی اس کا ٹائر پنچر۔ ہم کہتے ہیں میں 3 ڈشیں کھا گیا بریانی، یعنی کہ نہیں کھائی ہوتی نا، بریانی کھائی ہوتی، تو یہ مجازن اس طرح کے الفاظ حذف ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہاں بھی قرآن کہہ رہے ہیں گردنوں میں بھی تم زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ کیا مطلب؟ گردنیں چھڑوانے میں، فی فک الرقاب۔ گردن چھڑوانے سے مراد کیا ہے؟ رقبہ کی جمع رقاب آتی ہے، گردن سے مراد ہے یہاں غلام آزاد کروانا۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اور قرآن نے بھی اس کی ترغیب کہ غلام بعض دفعہ اپنے مولا سے یہ ایگریمنٹ کرتا تھا کہ اگر مولا کہتا تھا تم مجھے 1 سال میں فار ایگزامپل 1 کروڑ روپے کما کے دے دو تو تم آزاد ہو، یا تم 50 لاکھ کما کے دے دو، یا 10 لاکھ کما کے دے دو، جو بھی اس زمانے کے حساب سے چاندی کی ویلیو، تو غلام بڑی محنت کرتا تھا۔ اب اسلام نے چونکہ غلاموں کے آزاد کرانے کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے، سورہ نور میں اللہ نے مولا کو ترغیب دی ہے، آقا کو، کہ تم اگر فری میں غلام آزاد نہیں کرتے تو عقد مکاتبت کر لو، اس کو کہتے ہیں عقد مکاتبت، کہ اس سے عقد کر لو کہ اتنے پیسے کما کے دے دو تو تم آزاد ہو، تو یہ والا عقد کر لو۔ یعنی اسلام چاہتا ہے کہ کسی طرح غلامی سے لوگ نکلیں، تو فری میں نہیں آزاد کرتے تو کوئی معاہدہ کر لو اس سے کہ سال میں اتنے پیسے کما کے دے دو گے تو تم آزاد ہو، تو اس سے پھر غلام محنت میں لگ جاتا تھا۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی غلام جس نے اپنے مولا سے یہ ایگریمنٹ کیا کہ میں 1 سال یا 6 مہینے یا 2 سال میں اتنے پیسے کما کے دے دوں تو میں آزاد ہوں، اور مولا نے اس ایگریمنٹ کو قبول کر لیا، تو ایسے غلاموں کی چھڑوانے میں بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ ایسے غلاموں کے ساتھ زکوٰۃ کے ذریعے تعاون کیا جا سکتا ہے، آپ ان کو زکوٰۃ دیں، یہ لے بھائی تو 1 کروڑ میری طرف سے لے اور اپنے آپ کو آزاد، تو یہ بھی زکوٰۃ کا بہترین مصرف ہے۔ چونکہ آج کل غلاموں کا دور ختم ہو چکا تو یہ والا مصرف بھی عملاً اب ممکن نہیں رہا ہے۔ جہاں اگر کوئی غلامی کا سسٹم دوبارہ کبھی شروع ہو گیا تو یہ بھی ہو جائے گا، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ دی جائے گی، لیکن آج کل غلام ہوتے نہیں۔ تو یہ جو عام خادمین ہیں یہ اگر غریب ہوں گے تو ان کو زکوٰۃ دی جائے گی، غریب نہیں ہوں گے تو زکوٰۃ نہیں، ان کو غلاموں پر قیاس نہیں۔ اچھا، غلام میں جو مرد غلام تھے وہ بھی داخل ہیں، اور لونڈیاں جو تھیں، عورتیں جو غلام ہوتی تھی وہ بھی داخل ہیں۔ اگر کوئی عورت اپنے مولا سے یہ عقد کر لے کہ میں اتنے پیسے دے دوں گی میں آزاد ہوں، تو اس کا بھی یہی، اس لونڈی کے ساتھ بھی زکوٰۃ کے ذریعے تعاون کیا جا سکتا ہے۔ یہ 4تھا مصرف ہو گیا، 1 2 3 4 5واں مصرف ہو گیا۔ 6واں مصرف قرآن بیان کر رہا ہے والغارمین، قرض داروں پر، قرض داروں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ قرض دار کا مطلب کیا ہے
کہ نصاب سے زیادہ قرضہ کسی پہ چڑھ گیا. جیسے میں نے ابھی ڈیٹیل بتائی نا آپ کو, ایک آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم تو ہے. اب لوگ اسے مسکین تو نہیں سمجھیں گے, لوگ کہیں گے بھائی اس کے پاس تو اتنا پیسہ ہے, لیکن قرضہ اگر اس سے بھی زیادہ ہے, اتنا قرضہ ہے کہ اگر وہ قرضہ ادا کرے تو صاحب نصاب نہیں رہتا. وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس مال بچتا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر آج 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے ₹1,00,000 اور قرضہ اس پہ چڑھا ہوا ہے 50,000 کا. تو ظاہر ہے قرضہ اگر مائنس کریں گے تو حقیقت میں یہ 50,000 کا مالک ہے, تو صاحب نصاب نہیں ہے, لہذا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی. تو یہ مطلب ہے والغارمین کا کہ اگر کسی کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. خوب سمجھ لیں, خام خواہ میں قرضہ چڑھنے سے زکوٰۃ نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آپ 1 کروڑ روپے کے مالک ہیں اور قرضہ آپ پر 20 روپے چڑھا ہوا ہے, تو اب کوئی آدمی زکوٰۃ مانگے لوگوں سے, لوگ کہے تیرے تو کروڑوں کا مالک ہے, وہ کہے نہیں جی میں 20,000 میرے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے, تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. اب اگر وہ یہ دلیل دینا شروع کر دے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرض داروں کو زکوٰۃ دو, تو میں بھی تو قرض دار ہوں, تو یہ غلط استدلال ہوگا. یہاں قرض داروں سے وہ والا قرض مراد ہے جو نصاب سے زیادہ قرضہ ہو, یا اتنا قرضہ ہو کہ وہ ادا کیا جائے تو نصاب بچتا ہی نہیں. ایسے قرض دار کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, کیونکہ یہ تفصیلیں حدیث میں اور فقہ میں ملتی ہیں. تو قرآن کی آیتوں کو ایز اٹ از لے لینا اور درمیان سے صحابہ اور تابعین کی جو تفسیر ہے اس کو نکال دینا, یہ بہت بڑی جہالت ہے. کیونکہ آج ایسے متجدین پیدا ہو رہے ہیں جو کہتے ہیں ہم صحابہ سے, تابعین, مجتہدین, مفسرین سے قرآن نہیں سمجھیں گے, ہم خود تفسیر. تو خود تفسیر میں پھر یہ جہالتیں لوگ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہر قرض دار کو کہہ دیتے ہیں بھی زکوٰۃ دے دو. وفی سبیل اللہ, اسی طرح اللہ کے راستے میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ یہاں اللہ کے راستے سے مراد جہاد ہے. وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہو, اگرچہ وہ مالدار ہے لیکن وہ اپنے مال تک پہنچ نہیں سکتا, کیونکہ جہاد میں اکثر لوگ سفر میں ہوتے ہیں تو اس کی اپنی مال تک رسائی نہیں ہے. تو ایسے مجاہد کے ساتھ بھی تعاون کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کی, اس کو اسلحہ خرید کے, اس کو علاج کے پیسے دی. آگے اللہ فرماتے ہیں وابن السبیل, اسی طرح مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو خوب سمجھ لیں, مسافر سے بھی وہ مسافر مراد ہے جو اگرچہ مالدار ہو لیکن سفر کی وجہ سے اپنے مال تک اس کی رسائی نہ ہو. وہ مسافر جو ڈیبٹ کارڈ یا ATM کارڈ لے کے گھوم رہا ہے اور جب چاہے بینک سے پیسے نکال سکتا ہے, اس مسافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. یہ بھی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ یہاں مسافر سے ہر مسافر مراد نہیں ہے, کیونکہ اس آیت کا بھی لوگ غلط استعمال کر سکتے. ایک آدمی کراچی سے سفر کر کے اسلام آباد گیا 2 دن کے لیے. کراچی میں بحریہ ٹاؤن میں 25-30 پلاٹ پڑے ہوئے ہیں اس کے, اور کروڑوں روپے بینک میں پڑا ہوا ہے, اور وہ وہاں جا کے زکوٰۃ مانگ رہا ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو کروڑ پتی آدمی ہے. تو وہ آیت پیش کرے, قرآن کہہ رہے جی مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جائے. میں تو مسافر ہوں, دیکھو میں 4 کے بجائے 2 فرض پڑھ رہا ہوں. تو یہ بھی غلط استدلال ہو, کیونکہ یہاں مسافر سے پوری امت کا اجماع ہے. بہت سی آیتوں کی تفسیر اجماع کرتا ہے, صحابہ کرتے ہیں, تابعین کرتے ہیں, فقہا کرتے ہیں. اس تفصیل کے بغیر اگر آپ قرآن کو لیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. تو خوب سمجھ لیں, وہ والا مسافر جو سفر کی وجہ سے اپنے گھر سے اتنا دور ہو کہ اس کی اپنے مال تک رسائی ممکن ہی نہ ہو, منگوا ہی نہ سکتا ہو پیسہ. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا. اب تو آپ امریکہ بھی چلے جاؤ تو آپ پیسے اپنے آپ کے اگر یہاں پاکستان میں اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے آپ نکلوا سکتے ہو, کسی سے لون لے سکتے ہو وہاں پہ کہ میں پاکستان آ کے واپس کر دوں گا. پہلے زمانے میں جو مسافر ہوتے تھے اونٹوں پہ سفر کر کے 6-6 مہینے سفر کر کے کسی ملک میں پہنچے, وہ ان کے لیے ناممکن تھا کہ واپس جا کے پیسے, وہ بےچارے راستے میں دیوالیہ ہو جاتا تھا ان کا اپنے مال تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہوتا. تو وہ عملاً غریب ہی ہوتے تھے. اس پیسے کا کیا فائدہ جو آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے, اور آپ کے وطن میں پڑا ہوا ہے. تو ایسے مسافروں کے ساتھ بھی تعاون کا شریعت. تو اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجاہد کا تذکرہ بھی کیا اور مسافر کا بھی, اور دونوں میں شرط یہ ہے کہ وہ مجاہد میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ مسافر ہی ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی اگر میدان جنگ میں لڑ رہا ہے لیکن ان کی جیب میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, اسلحہ اپنے ذاتی پیسوں سے خرید سکتا ہے, یعنی صاحب نصاب ہے وہ, اور نصاب کے بقدر مال اس کے پاس موجود ہے, یا موجود تو وہ گھر پر ہے لیکن وہ اپنے گھر سے وہ پیسے منگوا سکتا ہے, اس کو بھی زکوٰۃ نہیں. مجاہد میں بھی وہ والا مجاہد جو صاحب نصاب سے کم اس کے پاس مال ہو, اور جو مال زیادہ مال اگر ہے تو وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہر مسافر کا حکم ہے, تو مجاہد کو اللہ نے الگ سے کیوں ذکر کیا؟ مجاہد کی فضیلت کی وجہ سے اللہ نے الگ ذکر کیا ہے کہ عام مسافروں کو بھی دیا جائے گا اور مجاہد بھی دیا جائے گا,
یہ بتانے کے لیے کہ مجاہد کو اللہ الگ سے ایکسپوز کر رہے ہیں، اس میں ڈبل ثواب ہے۔ ڈبل ثواب اس لیے کہ ایک تو غریب ہونے کی وجہ سے دے رہے ہیں، نمبر 2 مسافر ہونے کی وجہ سے، نمبر 3 مجاہد ہونے کی۔ اس کی فضیلت زیادہ تھی اس لیے ہے وہ بھی مسافر، لیکن اس مسافر کو عام مسافروں سے الگ کر کے بیان کیا جا رہا ہے، یعنی جو مجاہد جب سفر میں ہوگا اس مجاہد مسافر کو عام مسافروں سے الگ کر کے بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کو عام مسافروں سے پہلے بیان کیا جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے گیا ہوا ہے اور اس لیے سفر میں ہے، اور ایک آدمی کسی اور وجہ سے سفر میں ہے، تو دونوں مسافر برابر نہیں ہیں، اس میں مجاہد کو ترجیح دی جائے گی عام مسافروں، یہ بتانے کے لیے۔ باقی دیں کسی کو بھی دیں زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی۔ یہ 8 اللہ نے مصارف بیان کیے، اس میں بڑی ڈیٹیل ہے، اس میں فقہا کا کچھ اختلاف بھی ہے، میں وہ پورا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس میں 2 مشہور اختلاف حضرات فقہا کے ہیں۔ ایک تو یہ اختلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور امام ابو حنیفہ کا اختلاف یہ ہے کہ یہ جو 8 مصارف اللہ نے بیان کیے، اب ان کو 7 کر لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو مؤلفۃ القلوب ہے نا، اس پر تو اجماع ہے کہ اب یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ دینے سے ادا نہیں ہوگی، تو اب 7 رہ گئے۔ فقیر، مسکین، عامل، غلام کو آزاد کرنا، قرضدار، مسافر اور مجاہد، یہ 7 افراد ہو گئے جو زکوٰۃ کے مستحقی۔ تو پہلا اختلاف امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا، وہ اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 7 مصارف ہیں، ان 7 کے 7 کو زکوٰۃ دی جائے گی، 6 کو، 5 کو، 4 کو، 3 کو نہیں دی جا سکتی، ان سب کو زکوٰۃ دینا واجب، اور ان سب کو بھی ایسے دی جائے گی کہ ہر صنف میں سے، ہر قسم میں سے کم 3 افراد لازمی ہو۔ وجہ کیا ہے ان کی؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کا حق ہے؟ فقیروں کا بھی، مسکینوں کا بھی، عاملین کا بھی، غلاموں کا بھی، اور مسافروں کا بھی، مجاہدین کا بھی۔ تو جب ان کا حق ہے تو اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ نے محروم کر دیا تو اس کے حق سے آپ نے ان کو محروم کی۔ مثال ایسے جیسے میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو میں نے کھانا پکایا ہے یہ ان سب کا حق ہے، تو اس کا مطلب سب میں تقسیم کیا جائے گا نا وہ۔ تو کہتے ہیں قرآن جب کہہ رہے یہ سب کا حق ہے تو اس کا مطلب زکوٰۃ سب کو دی جائے گی۔ اور پھر دوسری بات امام شافعی کہتے ہیں کہ جمع کے صیغے آئے ہیں، فقیروں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، عاملوں کا حق ہے، غلاموں کا حق ہے، مجاہدین کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے، یعنی فی ابن سبیل سے مراد بھی مسافرین ہیں۔ تو ان میں سے اتنے افراد کو دی جائے گی کہ جمع کا لفظ ان پہ صادق آئے، ایک فقیر کو دینے سے نہیں ادا ہوگی، کم سے کم 3 فقیروں کو دینی پڑے گی، تاکہ 3 کا لفظ عربی میں جمع کے لیے آتا، اور مسکین ایک کو نہیں، کم سے کم 3 مسکینوں کو دینی پڑے گی، اسی طرح غلاموں میں 3 غلاموں کو۔ تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ قرآن نے یہاں پر یہ نہیں بیان کیا کہ ان سب کا حق ہے لہذا سب کو دینی ہے، بلکہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اگر زکوٰۃ دینی ہے تو ان میں سے کسی کو دی جائے گی تو ادا ہوگی، ان کے علاوہ لوگ مستحق نہیں ہیں، یہ لوگ مستحق ہیں۔ تو لہذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب میں زکوٰۃ کا بانٹنا ضروری نہیں ہے، ان میں سے کسی ایک قسم کو بھی زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ کسی نے فقیروں کو دے دی، مسکینوں کو دے دی، ٹھیک ہے، غلام کو آزاد کرانے میں دے دی تو بھی ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے قرآن کا کہ ان سب کا حق ہے، بلکہ قرآن کا مقصد یہ کہ یہ سب مستحقین میں شامل ہیں، لہذا ان میں سے کسی کو بھی دے دو کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ میں دلائل کی دنیا میں نہیں جاتا، دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں اور فقہ کی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں، کیونکہ یہ بڑا اختلاف ہے، مشہور اختلاف ہے، اس لیے میں جو لسنر ہیں اس تفسیر کے سننے والے، صرف میں یہ چاہتا تھا ان کے سامنے یہ اختلاف آ جائے۔ اسی وجہ سے شافعی مسلک میں جو ہے وہ کم سے کم 3 افراد میں بانٹی جاتی ہے زکوٰۃ، اور ہر شخص ان میں سے اب ظاہر غلام تو رہے نہیں، ان کو تو اب دینے کا کوئی تو خود بخود مستثنی ہو گئے، باقیوں میں سے ہر ایک کو دی۔ اب ان میں سے دلائل کی دنیا میں کس کا مذہب راجح ہے کس کا راجح نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس زمانے میں امام شافعی کے فقہ پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ زکوٰۃ دینے میں فقیر کو الگ تلاش کرنا، مسکین کو الگ تلاش کرنا، مسافر کو الگ تلاش کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو اس میں امام حنیفہ کا جو مذہب، جو ان کی رائے ہے، وہ عملاً آسان ہے۔ اس لیے عام طور پر جہاں تک مجھے معلومات ہیں، بہت سارے جو شافعی مسلک کو فالو کرنے والے فقہاء ہیں اس دور میں، انہوں نے بھی اس میں امام حنیفہ ہی کے قول کو اور عملاً اسی پر عمل یعنی